मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सिद्दीकी दवाखाना। आज एक मर्ज़ है पत्ती उछलना, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम पंजाबी में धप्पड़ कहते हैं, जिस्म पे सूजन सी हो जाती है। ये वो कैफियत है जिसमें जिल्द की अंदरूनी तहों में वरम आ जाते हैं, सोजिश हो जाती है और जिल्द का ऊपर वाला हिस्सा सुर्ख रंग का हो जाता है और उभार आ जाते हैं। ये उभार खून की नालियों से निकलने वाला स्याल पैदा करता है, जिसे हम पत्ती उछलना या पंजाबी में धप्पड़ पड़ना कहते हैं। ये उभार या वरम के किते छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। वरम के ये उभार जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकते हैं। जब तक ये दिल तक रहें कोई खतरे की बात नहीं होती, लेकिन जब ये अंदरूनी इज़ा खास तौर पर सांस की नालियों के अंदर निकल आए तो जान को भी खतरा लाहिक हो सकता है। हमारी जिल्द में एक कीमियाई अंसर मौजूद रहता है, मगर वो काबिल अमल हालत में नहीं होता। चोट लगने या जिस्म के साथ ऐसी चीज़ों से तल्लक में आने के बाद जिनसे इसको हसासियत है, तो ये जौहर अमली शक्ल इख्तियार करके खून की छोटी नालियों के मुंह खोल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और मकामी तौर पर पत्ती उछलने लगती है, यानी कि ये मरज़ हो जाता है। इब्तदा में शदीद खारिश होती है, जिसकी शिद्दत 48 घंटे बाद कम होना शुरू हो जाती है। हर जिस्म की कुछ चीज़ें अलहदा होती हैं, यानी हर जिस्म कुछ चीज़ें पसंद नहीं करता। जब उन नापसंदीदा अनासर में से कोई चीज़ जिस्म में जाती है या उसको लगती है, तो एक पेचीदा अमल के जरिया खून की छोटी नालियों में छोटे छोटे सुराख पैदा हो जाते हैं, जिनके रास्ते खून का प्लाज्मा और उसकी लम्हियात जिल्द या जिल्द की मोटाई में जमा होकर गोल गोल उभार बना देते हैं। ये उभार बाहर भी नजर आते हैं और जिस्म के अंदरूनी अज़ा में भी निकलकर खतरे का बायस बन सकते हैं। खास तौर पर मुंह के इर्द गिर्द निकलने वाले फौरी तवज्जो के तलबगार होते हैं और इनको इमरजेंसी सफर किया जा सकता है। बीमारी की इब्तिदा नागहानी तौर पर शुरू होती है। किसी भी जगह बहुत से दाने नमूदार होते हैं, जिसमें सख्त जलन, खारिश, घबराहट, सांस लेने में मुश्किल के साथ दिल डूबने लगता है। कुछ लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं, उनको ऐसे धप्पड़ निकलते रहते हैं जो कि सालों चलते हैं और उन पर किसी दवाई का कोई असर नहीं होता। अक्सर डॉक्टर हसासियत के इस शदीद मुजाहरे को फौरी और मुज़मन नामों से पुकारते हैं, लेकिन बरतानवी माहिरीन ने इसके असबाब की रोशनी में इकसाम को मुतय्यन किया है। उसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। जो बरतानवी माहिरीन ने इकसाम असबाब की रोशनी में अक़साम बनाए हैं, या जितनी अक़साम की, उसमें भी थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। पहली किस्म उन अद्विया से पैदा होती है जो जिस्म में हिस्टामीन की पैदाइश को बढ़ाती हैं, और उनमें सबसे ज्यादा बदनाम एस्पिरिन है। हिसासियत के मरीजों को एस्पिरिन और इससे बनी हुई तमाम दवाओं से बचना चाहिए। अफ्यून और उसके तमाम अज्जा
از قسم مارفین، کوڈین، ہیروئن بھی یہی کرتے ہیں۔ دردوں کی دوائی اینڈوسٹ بھی ناپسندیدہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر وہ کیمیکلز جو ذائقہ پیدا کرنے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں، خاص طور پر کھٹائی کے ذائقے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مشروبات میں ملاتے ہوئے رنگ خاص طور پر سنہری بھی تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ جلد کو ناپسندیدہ عناصر کے لیے کے لمس جیسے کہ بعض کیمیکلز، جانوروں کے بال، خاص طور پر کتا، اس کے بال، اس کا تھوک، باغبانی کے دوران مختلف پودوں اور کھادوں کا لمس۔ نازک طبع لوگوں میں گرمی یا سردی کی زیادتی، ذہنی اور جسمانی دباؤ، تیز دھوپ، جسم کے اندرونی نظام میں گڑبڑ، خون کی نالیوں کی خرابیوں کے باعث اعضاء میں ورم آ سکتا ہے، اور یہ کیفیت ایمرجنسی کا باعث اس وقت بن جاتی ہے جب چھوٹی آنت میں ورم آ جائے اور وہ بند ہو جائے اور مریض کو شدید درد ہونے لگے۔ آنتوں میں طفیلی کیڑے، سانس کی نالیوں میں پرانی سوزش، چہرے کی ہڈیوں کے اندر، ناک کے اطراف کی سوزش اور بیماریوں میں بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ بیماریاں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں۔ بچوں میں گلے کی سوزش بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے۔ کچھ جسموں کو بعض ادویہ بنیادی طور پر ناپسند ہوتی ہیں۔ ان میں سے کسی کو اگر ٹیکہ لگایا جائے تو فوری رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اور یہ رد عمل خاص طور پر گھوڑے کے خون سے بنی ہوئی سیرم قسم کی ادویہ، زہریلی دواؤں، گیسوں، دھوئیں اور گرد و غبار کی وجہ سے، زہریلے جانوروں کے ڈنگ، بھیڑ، شہد کی مکھی وغیرہ کے ڈنگ مارنے کے بعد جسم میں عام حساسیت کے بعد جسم پر دانے نکلتے ہیں۔ یہی ڈنگ کبھی کبھار موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کچھ ایسے مریض ہیں، بلکہ سب سے زیادہ یہ مشکل افراد ہیں، جن کی تکلیف کا باعث بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی علامات مختلف، بے قاعدہ، غیر یقینی لیکن بے شمار ہوتی ہیں۔ تکلیف گول یا بیضی سخت دانوں سے ہوتی ہے جو ناگہانی طور پر نمودار ہوتے ہیں۔ ان میں خارش اور جلن شدید ہوتے ہیں، اور ان کے ارد گرد سرخی کے دائرے ہوتے ہیں جو کہ عارضی ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہ ختم ہو جاتے ہیں، البتہ پرانے مریضوں میں یہ ہفتوں چلتے ہیں۔ اس کی ایک خصوصی قسم بھی ہے، جسم پر جہاں معمولی سی رگڑ آئے وہی جگہ ورم کر جاتی ہے، جس کا آسان مظاہرہ مریض کی کمر پر پنسل سے کچھ لکھ کر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کھال پر پنسل کی رگڑ آتی ہے، تمام جگہ پھول کر الفاظ ابھر جاتے ہیں۔ جو لکھا ہوا وہی اوپر بن جائے گا۔ کچھ لوگ یہ تکلیف تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے، جیسے کہ پیروں پر چلنے کی وجہ سے جو بوجھ پڑتا ہے اس کا ورم 2 گھنٹے بعد محسوس ہوتا ہے۔ تو اب اس کے علاج کی بات کرتے ہیں۔ جب کسی کو فوری حساسیت ہو کر دھپڑ بن جائیں یا پتی اچھلنے لگے تو یہ صورتحال ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت زہریلے کیڑوں کے ڈنگ اور بعض ادویہ کے ٹیکوں کے بعد ہوتی ہے۔ پتی اچھلنے کے علاج میں اہم ترین مسئلہ سبب کو دور کرنے کا ہے۔ وہ چیزیں جس نے جلد کو حساسیت میں مبتلا کیا ہے اسے فوراً دور کیا جائے۔ جیسے کہ مریض کسی دوائی کو کھانے کی وجہ سے اس کیفیت میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے دوائی بند کی جائے۔ اگر وہ کسی لیپ یا پتی کی صورت میں یا خصاب کی شکل میں جو بالوں کو رنگ دیا جاتا ہے لگائی گئی ہے تو سب سے پہلے اسے دھو کر
جلد سے دور کیا جائے۔ اس علاج میں کیلشیم بطور صفوف یا وریدوں کے ٹیکوں کی صورت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ خواتین کو وریدوں میں کیلشیم کے ٹیکے بہت پسند آتے ہیں، کیونکہ ٹیکہ لگنے کے دوران مریض کو بدن میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکہ دل کی بعض کیفیات میں مختلف وجوہات کا سبب ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے یہ تقریباً متروک ہو گیا ہے۔ لیکن دافع حساسیت ادویات کے ساتھ کیلشیم ملانے سے ان کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ حساسیت کا علاج صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کا سبب معلوم ہو، ورنہ پتی اچھلنے کا صرف اتنا علاج ہے۔ جدید طب میں حساسیت کا علاج صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کا سبب معلوم ہو، ورنہ جدید علاج کا جائزہ تو یہ ہے کہ وہ فوری کے لیے تو ہے، لیکن اس میں کوئی مکمل حل اس کا نہیں ہے۔ اتباع قدیم عرصہ دراز پہلے وریدوں سے خون نکال کر اس کو عام انجیکشن کی مانند گوشت میں داخل کرتے تھے۔ یہ طریقہ اگرچہ پرانا ہے اور لوگ اس کو فراموش کر چکے ہیں، لیکن اندھیرے میں یہ روشنی کی ایک کرن ضرور ہے۔ پرانے استاد مریض کی کسی ورید سے 1 cc خون نکال کر اس کو اسی وقت گوشت میں داخل کرتے تھے۔ اگلے دن اسی طرح 2 cc خون، تیسرے دن 3 cc، اسی طرح 10 cc تک جایا جاتا۔ اس طریقہ علاج میں کامیابی کا امکان 60 سے 70% تک ہے۔ اکثر مریضوں کو زندگی بھر کے لیے شفا ہو جاتی ہے، ورنہ 4-5 سال کے لیے فائدہ رہتا ہے۔ طب یونانی میں حساسیت کے بارے میں اہم اصول یہ ہیں کہ مریض کے سب سے پہلے جلاب دیا جائے۔ جلاب کا مطلب یہ ہے کہ آنتوں کی تمام غلاظتیں نکال دی جائیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اکثر مریضوں میں حساسیت پیٹ کی خرابیوں اور اس میں دیدان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دیدان کیڑوں کو کہتے ہیں۔ مریض کو 5 دانہ آلو بخارا، 2 تولہ تمر ہندی کا زلال بنا کر اس میں گلقند ملا کر پلایا جائے، یہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یا 6 عدد سونف، منکہ 8 عدد، اس کا شیرہ بنا کر گلقند ملا کر تیار کریں۔ پہلے اسے جوارس جالی نیوس 4 ماشا دیں، اس کے 1 گھنٹہ بعد اسے یہ نسخہ دیں۔ سندل اور گیری کے مرکبات یا خون صاف کرنے کی دوائیں، صافی وغیرہ استعمال کرنے سے حساسیت کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ جدید علاج کے جائزہ میں ہم نے دیکھا کہ جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہے۔ انگریزی طریقہ علاج میں مریض کے لیے باقاعدہ علاج کی کوئی صورت نہیں۔ دافع حساسیت گولیاں وقتی فائدے کے لیے ہیں۔ ان گولیوں سے نیند آتی ہے۔ مریض کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ گولیاں کھانے کے بعد موٹر سائیکل نہ چلائیں، کسی مشین پر کام نہ کریں، کیونکہ غنودگی کی وجہ سے حوادثت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، حادثے ہو سکتے ہیں۔ انگلستان کی سالفورڈ یونیورسٹی میں ہائی فیور کے 500 مریضوں کو ایسا شہد پلایا گیا تھا جس میں سے موم نہ نکالی گئی اور نہ ہی اسے بار بار گرم کیا گیا تھا۔ ایسے شہد کو پینے سے تمام مریض شفا یاب ہو گئے۔ ہائی فیور بھی حساسیت کی ایک شکل ہے۔
جو دوائی اس میں مفید ہوگی وہ دوسری شکلوں میں بھی مفید ہوگی۔ ہم نے اپنے مریضوں کو صبح نہار منہ ابلے پانی میں بڑا چمچہ شہد دیا۔ اگر تکلیف زیادہ رہی ہو تو 2 ٹائم یعنی شام بھی کھانے سے پہلے ابلے ہوئے پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کے دیا۔ اس کے ساتھ یہ دوائی استعمال کروائی، کلونجی 100 گرام، برگ کاسنی 20 گرام، ان کو ملا کر پیس کر 4 گرام صبح و شام کھانے کے بعد۔ حساسیت کی تمام قسموں کے لیے سرکہ ایک لاجواب لوشن ہے۔ اگر جلن زیادہ ہو تو اس میں پانی ملا کر لگانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ پرانی تکلیف کے لیے 500 گرام سرکہ میں کلونجی 10 گرام، برگ ہنا 10 گرام اور برگ کاسنی 10 گرام ملا کر ابال کر چھان لیں۔ روزانہ لگانے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ سیال ہے جبکہ مرہم کپڑے خراب کرتے ہیں۔ یہ محلول ہے۔ اس کے لیے کسی بھی مرکب کو استعمال کرنے کے قابل بنانے کے لیے سرکہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو باقی اس کے لیے اگر کوئی دوست اپنے اس معاملے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہے، اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے علاقے کے ساتھ اپنی مکمل تفصیل کہ اسے بیماری کیسے ہوتی ہے، کیسے موسم میں ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، مکمل تفصیل وائس کرے، انشاءاللہ اس کا جلد جواب دیا جائے گا۔ میرے واٹس ایپ نمبر 0300 86 88 064 پر SMS کریں، انشاءاللہ جلد جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے حکیم عثمان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔